अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम रात को जल्दी सोया करेंगे और सुबह जल्दी उठा करेंगे, और यही हमारा इस्लाम चाहता है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं और यही अल्लाह ताला चाहता है। इसलिए रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अब हम आज का प्रोग्राम सुबह उठने से ही शुरू करते हैं कि एक मुसलमान अपनी सुबह कब शुरू करता है। जो नेक मुसलमान होता है, अच्छा मुसलमान होता है, जो अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार होता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और उसकी रहमत पर उम्मीद भी होती है। वो मुसलमान हमेशा कोशिश करता है कि हर ऐसा काम करे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। इसलिए पहला काम जो हम करते हैं वो रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना। मुसलमान की ये आदत होती है कि वो सुबह तहज्जुद के वक्त उठता है, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो होता है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है, और वो वक्त ऐसा है जिस वक्त बंदे का ज़हन, दिल, दिमाग हर तरह से यकसानियत होती है और बंदा पुरसकून तरीके से इबादत कर सकता है और अल्लाह की रहमत को समेट सकता है जो उसके लिए अल्लाह ताला ने रखी है। जितना बंदे के लिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत रखी है, बंदा उस रहमत से पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। अगर बंदा सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त उठने की आदत बना ले, शुरू शुरू में मुश्किल होगा कि कुछ दिन, लेकिन फिर ये आदत मुस्तकिल बन जाएगी। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप जब सुबह सवेरे उठेंगे, बिस्तर से उठते वक्त आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन नेमती। इस दुआ से शुरू करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अला नेमतिल इस्लाम, कि तूने मुझे नेमत वो अता की जो इस्लाम वाली नेमत है, यानी मुझे दीन इस्लाम अता किया। व कफ़ा बिहा मिन नेमती, और यही नेमत मुझे काफ़ी है। इसी तरह से आप दुआ पढ़ेंगे उठने के वक्त की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नशूर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है। हिल्लज़ी, तू वो ज़ात पाक है, अहयाना, जिसने मुझे जिंदा कर दिया, बादा मा अमातना, इसके बाद कि मैं तो मर चुका था, क्योंकि नींद मौत होती है ना। मैं तो मर चुका था, तूने मुझे जिंदा कर दिया मरने के बाद। व इलैहिन नुशूर, और तेरी तरफ ही तो लौट कर हमने आना है, यानी इस दुनिया से फिर अल्लाह तेरे पास ही तो आना है। तो ये दुआ बंदा पढ़ता है, अल्लाह की रहमतें उस पर शुरू हो जाती हैं। तो बिस्तर से उठते ही
بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس نے اسلام جیسی نعمت عطا کی اور یہی نعمت کافی ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا من نعمتی، اس کے بعد دعا مانگیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ہی لکڑی والا جو مسواک ہوتا ہے نا، وہ ایک اپنے پاس کہیں رکھ لیں، اور جب آپ اٹھیں گے نا تو وہ اپنے ساتھ لے لیں اور وہاں باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ ٹوائلٹ میں جائیں۔ ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ ٹوائلٹ سے جانے سے پہلے ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں نا تو اس وقت کوشش کریں بستر کو لپیٹ دیں، کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ کھلا بستر جو ہوتا ہے وہ شیطان سوتا ہے، پھر آپ جب آئیں گے دوبارہ لیٹنے کے لیے تو وہ اس پر آپ کو نیند نہیں آئے گی، یا آپ کے دماغ میں کچھ عجیب خیال آئیں گے، کیونکہ وہ شیطان کا اثر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بستر سے جب اٹھیں تو اس کو تھوڑا لپیٹ لیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ جوتا جو ہے پہلے جو اس کا دایاں پاؤں ہوتا ہے نا، رائٹ فٹ، اس کو اپنے یعنی اس میں اپنا پاؤں ڈالیں، پھر اس کے بعد جو بایاں پاؤں ہوتا ہے وہ پہنیں، یعنی پہلے رائٹ فٹ دین لیفٹ فٹ۔ تو پہلے آپ سیدھا پاؤں ڈالیں جوتے میں، اور پھر اس میں دوسرا پاؤں یعنی بایاں پاؤں ڈالیں، اس طرح جوتا پہنیں اور آرام سے جائیں، آرام سے چلتے ہوئے آپ ٹوائلٹ جائیں، اور جانے سے پہلے آپ ٹوائلٹ میں پہلے جب اندر داخل ہوں تو پہلے وہاں پر بایاں پاؤں رکھیں، یعنی لیفٹ فٹ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں رکھیں، اور دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو دعا پڑھیں، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ شیطان اور جنات جو ہیں، چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ شیطان اور جنات کا ہی مسکن ہوتا ہے، ان کا گھر ہوتا ہے، وہ وہاں ہوتے ہیں، اور جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، تو بندے کے لیے وہاں آسانی ہوتی ہے، اور بندے کو جو نظام اخراج اور جو پیٹ کی اور ہاضمے کی بیماریاں ہیں وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، اور وہ بیماریاں خاص طور پر جو نظام اخراج کے ساتھ منسلک ہیں ان سے بھی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر بیماریاں یہ شیطان اور جنات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ جب یہ دعا بندہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ جنات اور شیاطین نکل جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے باہر ٹوائلٹ کے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان اور جنات کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے جب تک کہ بندہ ٹوائلٹ میں، اپنے غسل خانے میں، اپنے بیت الخلاء میں مصروف ہوئے، اس وقت تک، یعنی کہ وہ باہر سے وہ پہرے دار فرشتے اندر کسی شیطان اور جن کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بندہ آرام سے ہی فارغ ہو کر صاف ستھرا ہو کے باہر آتا ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو ٹوائلٹ کرتے ہوئے جب استنجا کرنا ہے تو پانی کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ پانی کے استعمال سے اپنی صفائی کی جائے، استنجا کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ بہتر عمل ہے۔ تو کوشش کرنی ہے وہاں پر جب ٹوائلٹ میں ہوں تو اپنی ٹانگوں کو بچانا ہے، اپنے جسم کو بچانا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے،
کیونکہ پیشاب کے قطرے جو ہوتے ہیں، پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پیشاب کا قطرہ اگر جسم کے کسی حصے پر پڑتا تھا تو وہ اس کو کینچی سے جسم کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن ہمارے ہاں کتنی بڑی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم پانی جب بہا لیتے ہیں تو وہ جسم کا وہ حصہ جو کہ اگر خدا نخواستہ پیشاب کے کسی قطرے سے وہ پلیت ہو گیا ہے تو وہ اس کے اوپر جب پانی بہاتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن پچھلی امتوں میں اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اگر جسم کے یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، اگر کپڑوں پر پیشاب کا قطرہ پڑ جاتا یا کہیں پر کوئی پلیت کپڑا ہو جاتا تو کپڑے کو بھی کاٹنا پڑتا تھا یا اس حصے کو جلانا پڑتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کپڑے کے حصہ اگر کسی حصے پر کوئی حصہ کپڑے کا پلیت ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں دھونا ہوتا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو دھوئیں، کم از کم 3 دفعہ تو ضرور دھوئیں۔ دھونے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دھوئیں گے تو اس کو نچوڑیں گے، 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ نچوڑیں، تو اس طرح سے یعنی کہ پانی بہا کے تو اس کو صاف کریں۔ اسی طرح اپنے جسم کو بھی صاف کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی قطرہ آپ کے جسم پر پڑ جائے، کوشش کرنی ہے کہ پیشاب کے جو قطرے ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو جب 2 قبریں تھیں، ایک طرف تھی ایک اور دوسری طرف دوسری تھی، دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ ایک قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ بندہ جو تھا نا وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے تو اس لیے پیشاب کے قطروں سے بچائیں، ورنہ اس کا عذاب تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں، آپ بیت الخلاء میں جائیں تو اپنی حفاظت کریں، وہاں سے اپنے جسم کو پلیت نہ کریں، اپنے جسم کے کسی حصے پر جو ہے نا وہ کوئی قطرے پیشاب کے اس طرح نہ ہوں، تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ آپ نے پانی سے استنجا کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر آپ جو ہے وہ اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے استنجا کرتے وقت بھی اگر کوئی پانی کے قطرے یہ نہیں ہے کہ وہاں سے دوبارہ آپ کے جسم پر پڑیں، اور وہاں بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ استنجا کر کے اپنا فارغ ہو کے آئیں گے تو پھر آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تو دعا پڑھیں گے۔ کیا دعا پڑھیں گے کہ نوایت ان اتوضا آپ دعا پڑھیں گے کہ غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو کیونکہ جب آپ غسل خانے یا بیت الخلاء یا ٹوائلٹ سے باہر آئیں گے تو پہلے آپ نے جو سیدھا پاؤں ہے رائٹ فٹ اس کو اپنے جوتے میں ڈالنا ہے، یا باہر غسل خانے یا ٹوائلٹ سے وہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس سے باہر رکھنا ہے، اور پھر دعا پڑھنی ہے غفرانہ کا یا اللہ تیری بخشش ہی چاہیے، تجھ سے بخشش چاہیے، تجھ سے ہی بخشش مانگتے ہیں۔ الحمدللہ شکر ہے تیرا، الذی تو وہ ذات ہے، اذھبا جس نے چھٹکارا دیا، عنی الاذی تکلیف سے، یعنی تکلیف والی چیز کو مجھ سے دور کیا، وعافانی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اس طرح بندہ اللہ کی دعا کرتا ہے جب ٹوائلٹ سے باہر آتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے باہر آ کر وضو کرنا ہے، اور وضو جو ہے آپ
ہمیشہ کوشش کریں کہ جس جگہ پیشاب کرتے ہیں اس جگہ وضو نہ کریں، کیونکہ یہ آتا ہے مختلف شریعت میں، یعنی یہ بات آتی ہے کہ دماغ میں پھر وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس جگہ پر وضو نہ کریں جہاں پر آپ پیشاب کرتے ہیں، تو وضو آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ وضو کرنا شروع کریں گے تو آپ پڑھیں گے نوایت ان اتوضا لرفع الحدث و اباحۃ الصلاۃ، میں اس لیے وضو کرتا ہوں کہ گندگی مجھ سے دور ہو اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں میں۔ پھر بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھیں، وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ والحمد للہ پڑھتے رہیں، تو اس سے یعنی وضو کے قطروں سے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے پیدا کرتا ہے جو بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگر آپ وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام قادر ہوتا ہے یا قادر اگر پڑھتے رہیں گے کبھی، تو اس سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قدرت میں رہتا ہے، وہ اغوا نہیں ہوتا، یعنی اس کے دماغ کو شیطان اغوا نہیں کرتا، شیطان غلط خیال نہیں پا سکتا، اس میں ڈال نہیں سکتا، اور نہ ہی بندے کو جسمانی طور پر کوئی اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی یعنی مکمل بندے کی حفاظت ہوتی ہے جب تک کہ وہ وضو میں رہتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھتے رہیں وضو کرتے ہوئے، یا قادرو بھی پڑھتے رہیں، تو اس طرح اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور وضو کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ وضو پورے کا پورا کرنا ہے اور تمام اعضاء کو صحیح طرح سے دھونا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا، پانی جو ہوتا ہے نا، پانی سے کیا ہوتا ہے، وضو کا پانی پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہ 3 پانی کے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں سنت کے مطابق، کیونکہ ہاتھ سے ہم پانی کو دیکھتے ہیں، پانی ہے، ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر وہ منہ میں ڈالنے کا مطلب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ تو نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہوتا، پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم اس سے کلی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ناک میں ڈالتے ہیں، اس کی بو بھی پتہ چل جاتی ہے، پانی کی بو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے پانی کے 3 ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، پانی کی شکل دیکھی جاتی ہے کہ کلر لیس ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، پھر اس پانی کی جو ہے وہ منہ میں ڈال کے کلی کرتے ہوئے اس کا ذائقہ دیکھتے ہیں، پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، اسی طرح پھر ناک میں ڈالتے ہیں، اس کی بو دیکھتے ہیں، اس کی بو بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی ہے، کیونکہ پانی نہ تو اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہوتی ہے، تو لہٰذا پانی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 4 فرض جو وضو کے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے چہرہ مبارک دھونا ہوتا ہے اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، یہ بازو دھونے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر مسح کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاؤں دھونے ہوتے ہیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ تو اس طرح سے وضو ہم کر لیتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا اور آسمان کی طرف دیکھنا سنت ہے، اور اس سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندے پر۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو بندے کے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ وضو سے وہ دھل جاتے ہیں، اور جب بندہ یہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ پاک صاف ہی ہوتا ہے۔ تو آسمان کی طرف دیکھنا ہے، وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، انگلی شہادت کی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھیں تو بہتر عمل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت کا کلمہ پڑھیں گے
اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کریں گے کہ تو انگلی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بھی شامل ہوں، میری بھی گنتی ہو جائے ان لوگوں میں جو کہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس میں میری گواہی بھی ہو جائے۔ تو انگلی یہ اشارہ کر کے یہ ہم کہتے ہیں، یعنی اصل میں بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور فرشتے ہمارا نام لکھ لیں ان لوگوں میں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے آپ چل کر اپنی، اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر میں پھر آپ مصلی پر آئیں گے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں گے، اور اگر مسجد میں ہیں تو پھر تحیۃ الوضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کی جا نماز ہوتی ہے وہ بھی اس وقت مسجد بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ نماز جو پڑھتے تھے وہ نماز مسجد کے سوا کسی اور جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے اور رحمت کی وجہ سے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کسی جگہ بھی نماز کا وقت ہو، بس جگہ دیکھیں پاک ہونی چاہیے، اور تو اس کی جو شرائط ہیں، پاک زمین ہو، پاک جگہ ہو، بس اس جگہ پہ پھر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز آپ جیسے تہجد کی نماز کے لیے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ مصلی یا جا نماز رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کے وقت۔ آپ بھی 8 پڑھ لیں، 2 کر کے، 2 کر کے 8 رکعت آپ تہجد کے پڑھ لیں گے، تو آپ کے کل 12 رکعتیں ہو جائیں گی، کیونکہ 2 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی نماز تحیۃ الوضو کی، پھر 2 رکعتیں ہو جائیں گی تحیۃ المسجد کی، کیونکہ جب 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں گے نا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے، اور بندہ پاک صاف معصوم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر 2 رکعت نماز نفل آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ بھرپور ہو جائیں گے۔ پھر 8 رکعتیں پڑھیں گے تہجد کی تو اللہ کے نورانیت سے اور اللہ کی رحمت سے، اس کی نور کی روشنی سے آپ کے اندر حقانیت اور سچائی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے 8 رکعت پڑھ کے 2 رکعت کر کے آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ الحمد شریف کے بعد آپ قل هو اللہ احد پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھیں، اور یا پھر اس کو آپ بعض لوگ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو بعض جو ہیں 3 دفعہ، یعنی 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں، کیونکہ جب 3 دفعہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 1 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی مرضی ہے، آپ اگر 5 دفعہ پڑھیں گے ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 3 دفعہ پڑھیں گے، یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ 3 دفعہ پہلی رکعت میں اور 3 دفعہ دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو شریف پڑھیں گے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو اس طرح سے 8 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے 2 کر کے، اور یہ تہجد کی نماز اس طرح سے آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور جب تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ جو وتر تھے نا، وہ جو نماز عشاء کے، وہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر چھوڑ دیا کریں، اور اب آخر میں جب آپ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں آپ۔ یہی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سنت طریقہ ہے اور بہتر عمل ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ بہترین طریقہ ہے کیا کریں گے
کہ آپ نماز پڑھ کے وتر بھی پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھیں گے آپ تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک خوبصورت عمل آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کر لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ 3 وتر پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا کریں گے، یعنی کہ دعا جو ہے اگر وتر کے بعد آپ سجدے میں کریں آپ کی مرضی ہے، آپ ویسے دعا کریں آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھا کے کریں، لیکن ایک چیز پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں نا وہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں نا وہ بہت اہم ہیں، اس وقت وہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی شان ہے، کیونکہ جو پہلی آیت پڑھیں گے نا جیسے، تو اس میں ہے نا کہ جو وسوسے یا خیال بندے میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، لیکن جب دوسری 2 آیتیں پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، تو یہ تینوں آیتیں پڑھیں گے تو سارا دن اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ سورہ آل عمران کی آخری 20 آیتیں جو ہیں وہ پڑھیں، تو سورہ آل عمران کی آخری 20 آیتیں پھر آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اب آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں دعا کریں، اور دعا کرتے رہیں، گریہ زاری کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اگر وہاں ابھی صبح کا ٹائم تھوڑا رہتا ہوگا، ابھی جب تک صبح نہیں ہوتی اگر آپ کو سجدے میں نیند بھی آ جاتی ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی زیارت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اچھی بات دکھا دے جو بعض اوقات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ جو نیک خواب، اچھے خواب ہوتے ہیں جو، وہ نبوت کی ہی 46 نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، تو گویا وہ آگے کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر آپ کے زندگی میں آنے والی کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم ہوگا یا کوئی بہتری ہوگی یا کوئی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں پہلے دکھا دے گا، تو آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ سمجھدار ہو جائیں گے اس کے بارے میں، تو وہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ ضرور دکھا دے گا۔ تو اس لیے جو ہے آپ آخر میں یعنی سجدے میں چلے جائیں تو وہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اگر آنکھ لگ بھی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اٹھا دے گا، اور پھر فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ تو فجر کی نماز ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں شروع کریں گے۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا، سمجھا کہ صبح ہم کب کریں، مسلمان کی صبح کب ہوتی ہے، یعنی کہ کب اٹھتا ہے اپنے بستر سے، اور کس طرح اس کو سونے کے بعد اٹھنا چاہیے، تو سونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو یہ عمل جو پہلا بتایا ہے ابھی فجر کی نماز سے پہلے سارا بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب یہ انشاءاللہ پھر فجر کی نماز کے بعد اگلے قسط میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔